मिडल ईस्ट ये एक ऐसा खित्ता है जहां अक्सर जंग और वॉर्स होते रहते हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया ही परेशान रहती है। मिडल ईस्ट में एक तरफ यमन के होतीज रेबल्स रेड सी से गुजरने वाली शिप्स पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शिपिंग लाइन का बहरान मचा हुआ है। दूसरी तरफ रिसेंटली ईरान ने इसराइल पर 300 से ज़्यादा सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए हैं। चाहे सीरिया हो, फ़लस्तीन हो, इराक या फिर यमन, हम हर दूसरे दिन मिडल ईस्ट में हालात ख़राब ही देखते आए हैं और शायद अपनी पूरी ज़िंदगी देखते ही रहेंगे। इन झड़पों में मिडल ईस्ट के अलावा बाहर की कंट्रीज़ भी शामिल होती है, जैसे कि अमेरिका, यूके एंड रशिया भी। पर ऐसा क्यों है और ये सब मिडल ईस्ट में ही क्यों हो रहा है? वेल, मिडल ईस्ट हमेशा से ही बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में फंसा होता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लोग हैं जिनके अपने अपने मफादात हैं। कभी वो एक साइड से लड़ते हैं और कभी वो दूसरी साइड से, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ता जा रहा है। मिडल ईस्ट के इन तमाम मसलों का रूट कॉज या फिर उसकी जड़ जानने के लिए, उसको सही से समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा, जहाँ इन सारे मसलों की शुरुआत होती है। ये 20वीं सदी की शुरुआत थी, जब मिडल ईस्ट समेत आज के यूरोप का भी काफ़ी सारा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। इस पूरे खित्ते में 600 सालों तक हुकूमत करने के बाद मुसलमान काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके थे और इनके अंदर ही अंदर झगड़े शुरू हो गए थे। ऑटोमन एम्पायर में मुसलमानों समेत दूसरे भी कई रिलीजन्स के लोग अपने अपने रीजन्स या प्रोविंसेस में बसते थे, लेकिन ये सारे प्रोविंसेस ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे, यानी किसी को भी अपना अलग मुल्क बनाने की आज़ादी नहीं थी। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया समेत मिडल ईस्ट के कुछ हिस्सों पर भी अपना होल्ड जमाना शुरू कर दिया, जैसा कि आज के यूएई, साउदर्न यमन, बहरीन और इजिप्ट। ब्रिटिशर्स को इंडिया और मिडल ईस्ट में अपने प्रोटेक्टोरेट्स में पहुंचने के लिए इजिप्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वहां उन्होंने रेड सी को मेडिटेरियन सी से एक कैनाल के ज़रिए जोड़ दिया था, जिसको आज हम स्विस कैनाल के नाम से जानते हैं। क्योंकि स्विस कैनाल जो कि उनका बहुत ही कीमती असासा था और वो था भी इजिप्ट में, इसी वजह से ब्रिटिशर्स को इजिप्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इजिप्ट उनकी प्रोटेक्शन में ही रहे। इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता ओमान और कुवैत को भी अपना प्रोटेक्टोरेट बना लिया। प्रोटेक्टोरेट बेसिकली उन स्टेट्स को कहते हैं जो कि होते तो आज़ाद है, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स करेंगे और उनको कंट्रोल भी यही करेंगे। अब ब्रिटिशर्स की ये हरकतें ऑटोमन एम्पायर को ठीक नहीं लगी कि दुनिया के दूसरे कोने से उठकर कोई आए और हमारे इलाकों पर राज करना शुरू करे। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 1 का माहौल गर्म हो रहा था। 1914 में ऑटोमन एम्पायर ने फैसला किया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंपीरियल जर्मनी का साथ देंगे। दूसरी तरफ अरब कंट्रीज को प्रोटेक्टोरेट्स बनाने वाले ब्रिटिश और फ्रेंच ने आपस में फैसला कर लिया कि वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को हराकर इनके पूरे इलाके को आपस में बांट लेंगे। 1916 में ब्रिटिश और फ्रेंच डिप्लोमेट्स मार्क साइक्स और फ्रांस जॉर्ज पीको ने एक सीक्रेट ट्रीटी की, जिसमें दोनों ने ऑटोमन एम्पायर के हिस्सों की डिस्ट्रीब्यूशन आपस में ही कर ली। इस ट्रीटी को तारीख में साइक्स पीको एग्रीमेंट के नाम से याद किया जाता है। इस ट्रीटी में ये तय पाया कि यूएई, कतर, बहरीन, नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी और कुवैत डायरेक्टली ब्रिटिश की कॉलोनी बनेंगे, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी, इराक और जॉर्डन होंगे तो इंडिपेंडेंट अरब स्टेट्स, लेकिन ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट्स कहलाए जाएंगे। अब तुर्की, लेबनान डायरेक्टली फ्रेंच कॉलोनी बनेंगे, जबकि सीरिया और इराक के कुछ हिस्से फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट्स में आएंगे। ईस्टर्न तुर्की को रशियन एम्पायर देखेगी, जबकि फ़लस्तीन, जिसको बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस हासिल है, उसको साइक्स पीको एग्रीमेंट में एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर किया गया। साइक्स और पीको ने वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही अपने तौर पर मिडल ईस्ट का बंटवारा तो कर लिया था, लेकिन जो मैप्स उन्होंने बनाई थी उस पे वहाँ ऑलरेडी रहने वाले कबीलों के बारे में नहीं सोचा गया। असल में ऑटोमन एम्पायर्स ने इन एरियाज़ को अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा हुआ था, जहाँ रहने वाले कबीले बेशक अलग अलग मजहब फॉलो करते थे, उनके तौर तरीके मुख्तलिफ थे, लेकिन वो सब ऑटोमन एम्पायर की छतरी के साए तले रहते थे और किसी को भी अपनी अलग नेशन बनाने की परमिशन नहीं थी। इन प्रोविंसेस को, जिनमें अलग अलग लोग बसते थे, इनको ब्रिटिश और फ्रेंच अपनी शक्ल देकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, जिसके नताइज अगले कई दहाइयों तक पूरे मिडल ईस्ट को भुगतना पड़ेंगे। साइक्स पीको एग्रीमेंट की शुरुआती शर्तें मजीद उलझने लगी जब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ब्रिटिशर्स ने अरब के साथ वादे करना शुरू कर दिए।
ان کو آٹومن امپائر کے خلاف اکسایا جانے لگا اور وعدے کیے جانے لگے کہ اگر وہ ورلڈ وار 1 میں آٹومن امپائر کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ان کو اپنا الگ اور آزاد ملک دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ برٹشرز نے ایک اور وعدہ بھی کیا تھا یورپ میں رہنے والے جیوز کے ساتھ۔ اس وقت جیوز کو دنیا میں کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، لہٰذا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ورلڈ وار 1 جیتنے کے بعد ان کو فلسطین میں اپنا خود کا ملک دیا جائے گا، جس کو بلفور ڈکلیریشن کا نام بھی دیا گیا۔ ورلڈ وار 1 جیتنے کے لیے الائز کو آئل کی بھی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ برٹشرز نے سب سے پہلے 1908 میں ایران سے آئل ڈھونڈ نکالا تھا، پر یہ اتنا زیادہ آئل نہیں تھا۔ جنگ میں ٹینکس، پلینز، گاڑیاں اور دوسری مشینریز کے لیے زیادہ آئل کی ضرورت تھی۔ اس وقت امریکہ آئل کا سب سے بڑا پروڈیوسر تھا اور برٹشرز آئل کے لیے امریکہ پر ڈیپینڈنسی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن جنگ کے بعد امپائرز اور کلونیل سسٹم کے بہت خلاف تھے، جبکہ برٹش اور فرینچ تو پہلے سے ہی اپنے کالونیز کا سیکرٹ پلان بنا کر بیٹھے تھے۔ لہٰذا آئل خریدنے کے لیے امریکہ برٹشرز کے لیے ریلائبل آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے مڈل ایسٹ میں ہی ایران کے قریب اپنا ہولڈ مزید بڑھا دیا، اور ان کو لگتا تھا کہ یہاں آئل کا کافی فیوچر ہے، اور بعد میں یہاں بہت زیادہ آئل کے ذخیرے بھی دریافت ہوئے۔ اب ورلڈ وار 1 ختم ہو چکی تھی اور الائز جیت چکے تھے۔ جیتنے والے الائز آمنے سامنے بیٹھے اور مڈل ایسٹ کے بارڈرز کو ایک بار پھر سے چینج کر دیا۔ وہاں آٹومن امپائر آفیشلی 1922 میں ختم ہو گئی اور 29 اکتوبر 1923 کو ایک آرمی آفیسر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو ریپبلک ڈکلیئر کر دیا۔ ابھرتی ہوئی ترک گورنمنٹ نے فوراً برٹشرز کے خلاف بغاوت کر دی اور اگلے 2 سالوں تک الائز کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ برٹش اور فرینچ ملٹری ویسے ہی ورلڈ وار 1 کی وجہ سے تک چکے تھے، جن کو ترکش آرمی بہت ہارڈ ٹائم دے رہی تھی۔ تبھی وہ ترکش گورنمنٹ کے ساتھ ٹیبل ٹاکس کرنے پر مجبور ہو گئے اور ایک بار پھر سے مڈل ایسٹ کے بارڈرز میں بدلاؤ دیکھا گیا۔ یہ میٹنگ ترکی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی اور مڈل ایسٹ کے میپ میں آخرکار سیاہی بھر دی گئی۔ یہ میپ آج کے مڈل ایسٹ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ الائز نے ترکی کو ان کا ایریا دیا، جبکہ آٹومن امپائر ختم ہو جانے کے بعد بقایا مڈل ایسٹ کو آپس میں بانٹ دیا۔ پہلے جو آٹومن امپائر کے پروونسز بصرہ، بغداد اور موصل ہوا کرتی تھی، ان کو برٹشرز نے جوائن کر کے اس کو مینڈیٹ فار میسوپوٹیمیا کا نام دیا، جو بعد میں عراق بن گیا۔ حالانکہ ان پروونسز میں الگ الگ ریلیجنز اور کلچر کے لوگ رہتے تھے، لیکن بنا کچھ سوچے سمجھے ان کو آپس میں مرج کر دیا گیا، جس کے اثرات عراق کی انٹرنل سٹیبلٹی پر گہرے داغ چھوڑنے والے تھے۔ اب موصل کے لوگ کردز تھے، بغداد میں زیادہ تر سنی مسلمان تھے، جبکہ بصرہ پروونس میں شیعہ مسلمان بستے تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش نے آفیشیلی کویت کو بصرہ پروونس سے الگ کر کے 1960 تک اپنا پروٹیکٹوریٹ بنائے رکھا، پر کیونکہ یہ عراقی پروونس بصرہ سے فورسفلی الگ کیا گیا تھا، اسی وجہ سے آنے والے سالوں میں جب برٹشرز چلے گئے تو عراق نے کویت کو اپنا حصہ ماننا شروع کر دیا، اور پھر 1990 میں اسی کلیم کو لے کر صدام حسین نے کویت پر حملہ بھی کیا۔ عراق برٹشرز سے آزاد ہونے کے باوجود بھی بہت بکھری ہوئی حالت میں تھا۔ کردز، سنی، شیعہ، ان کے آپسی جھگڑے اور ساتھ میں ان کا کویت واپس پانے کا دعویٰ دونوں ملکوں میں گہری ٹینشنز کا باعث بنا۔ ایسے ہی کچھ غلطیاں لبنان اور سیریا میں بھی کی گئی۔ لبنان کو کرسچنز کی میجورٹی کی بنا پر آزادی دی گئی، جبکہ اس میں سنی اور شیعہ عربز بھی کافی تعداد میں بستے تھے۔ اسی طرح سیریا میں بھی کرسچنز، سنی، شیعہ اور دوسرے مذہب بھی پائے جاتے تھے، لیکن ان ساری آٹومن پروونسز کو بھی مرج کر کے جان چھڑانے کی غرض سے سیریا بنا دیا گیا۔ اب 1930 میں ترکی نے فرینچ گورنمنٹ کے سامنے سیریا کی ہاٹے پروونس واپس مانگنے کی ڈیمانڈ رکھی۔ فرانس کو ڈر تھا کہ ترکش گورنمنٹ نازی جرمنی سے نہ جا ملے، اسی لیے فرانس نے ہاٹے پروونس ترکی کو دے دیا، جس سے سیریا اور ترکی کے بیچ ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس کے علاوہ یوفریٹیز ریور، جو کہ اصل میں ترکی سے شروع ہوتی ہے اور سیریا سے گزرتی ہوئی عراق میں جاتی ہے، یعنی ترکی اگر چاہے تو یوفریٹیز ریور کا پانی روک سکتا ہے، جس سے ان تینوں ملکوں کے بیچ کانفلکٹ پیدا ہونے کے چانسز مزید بڑھ گئے۔ 1946 میں سیریا فرینچ کالونی سے آزاد ہوا، لیکن یہ آزادی شروع ہوئی جھگڑے سے ہی۔ اٹھتے ساتھ ہی انہوں نے ترکی کی ہاٹے پروونس اور لبنان کو کلیم کرنا شروع کر دیا۔ بنا سوچے سمجھے جان چھڑانے کے لیے جو ڈویژنز کی گئی، ان سے پیدا ہونے والے مسئلے ایک طرف اور دوسرا مسئلہ آئل نے کھڑا کر دیا، کیونکہ آئل بھی ان عرب کنٹریز سے نکلا جہاں آلریڈی اتنے سارے مسئلے چل رہے تھے۔ مثال کے طور پر عراق میں جہاں سے آئل نکلا وہ لوکیشنز تھی بصرہ اور موصل،
جہاں شیعہ عربز اور سنی کردز بستے تھے، جبکہ باقی پورا عراق سنی عرب تھا۔ اس کی وجہ سے عراق کو آئل کی ڈسکوریز کو سنبھالنا کافی مشکل ہو گیا۔ اب ایران میں 90% آئل کردستان سے نکلا، جہاں شیعہ عربز رہتے تھے، جبکہ باقی پورے ایران میں پرشین شیعہ کا ہولڈ تھا۔ کویت، جس کو آلریڈی عراق اپنا حصہ مانتا تھا اور یہ کارڈ وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتا تھا، وہاں بھی آئل نکل گیا، جس کی وجہ سے عراق اور کویت کے درمیان معاملات مزید خراب ہونے لگے۔ کل ملا کے بات اتنی ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں سے کافی سارا تیل نکلا، تقریباً پوری دنیا کے آئل ریزروز کا بھی آدھا، اور یہ سارا تیل ان لوکیشنز سے نکلا جہاں آلریڈی ریلیجن اور کلچر کی بنا پر جھگڑے چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی کنٹریز جیسے کہ امریکہ نے بھی یہاں تیل کی وجہ سے مداخلت شروع کر دی، جس نے مڈل ایسٹ کی صورتحال کو بد سے بدتر بنا دیا۔ لگے ہاتھ برٹشرز نے جیوز سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کو فلسطین میں اپنی خود کی اسٹیٹ بھی دے دی، جس کو اسرائیل کے نام سے آج پوری دنیا جانتی ہے، اور وہی اسرائیل آج فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم کر رہی ہے، یہ بھی اسی کی ایک وجہ ہے۔ اس وقت فلسطینیوں کی اپنی پاپولیشن وہاں موجود جیوز سے تقریباً ڈبل تھی، لیکن پھر بھی جیوز کو فلسطین کی 62% لینڈ دے دی گئی، جبکہ عربز کو صرف 38%۔ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا کانفلکٹ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ یہ پارٹیشن ہوتے ساتھ ہی عربز نے ڈائریکٹ ریجیکٹ کر دی تھی، آبویسلی جیوز نے اس کو قبول کیا، اور شروع میں کوئی ایک عرب اسٹیٹ بھی نہیں تھی جس نے اسرائیل کو قبول کیا ہو، بلکہ زیادہ تر عرب اسٹیٹس نے 1948 میں اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ برٹشرز اور امریکنز کی مدد سے اسرائیل، جو چاروں طرف سے عرب اسٹیٹس سے گرا ہوا تھا، جنگ جیت گیا، اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے ایجپٹ کے کمال عبد الناصر کی، ایک ایسا سیکولر عرب نیشنلسٹ جس سے مڈل ایسٹ میں تمام عرب زمینوں کو ایک سپر اسٹیٹ بننے کا خواب دیکھا، اور یہ سپر اسٹیٹ مڈل ایسٹ کے ہی تیل کو ایک سپر ویپن کے طور پر استعمال کرے گی۔ نصر جان چکے تھے کہ باہر سے آنے والی طاقتیں انہی کے تیل کو استعمال کر کے ان کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم وہی تیل اسرائیل اور امریکہ کے خلاف استعمال کریں۔ 1954 میں کمال عبد الناصر پاور میں آئے اور انہوں نے امریکہ، اسرائیل اور ان کو سپورٹ کرنے والے سعودی اور کویت ڈائنسٹی کے خلاف ساری عرب سٹیٹس کو اکٹھا کر لیا۔ سب سے پہلے تو نصر نے سوئس کینال پر سے برٹش اور فرینچ کی اونرشپ ختم کی۔ اس فیصلے پر برٹش، فرینچ اور اسرائیل نے ملٹری کے زور پر نصر کے خلاف جوابی کارروائی کی، لیکن ایجپٹ یہ جنگ جیت گیا اور سوئس کینال کو آزاد کروانے میں کامیاب رہا۔ کمال عبد الناصر کے پورے مڈل ایسٹ میں بہت واہ واہ ہونے لگی، پر کچھ عرب سٹیٹس نے نصر کی اس کامیابی کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، جیسے کہ سعودی عرب، کویت، جارڈن اور امپیریل ایران۔ وہ نصر کے اس انقلاب کو یہاں ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر یہ انقلاب ہماری سٹیٹس تک پہنچ گیا تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو لے کر یمن میں نصر کے حامی نیشنلسٹ اور وہاں کی مونارکسٹ گورنمنٹ کے بیچ ایک جنگ چھڑی۔ یمن کی گورنمنٹ کو سعودی، جارڈن اور امپیریل ایران کی مدد حاصل تھی، جبکہ نیشنلسٹ کو ایجپٹ سپورٹ کر رہا تھا۔ یہ مڈل ایسٹ میں لڑی جانے والی پہلی پراکسی وار تھی، پر اس جنگ میں ایجپٹ کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل نے دیکھا کہ ایجپٹ کی آرمی کا مورال ڈاؤن ہے، تو انہوں نے پرانی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے ایجپٹ پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ وہ حملہ جسے 6 ڈے وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں اسرائیل نے ایجپٹ کے پورے سینائی پیننسولا پر قبضہ کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب سوئس کینال سے کوئی بھی شپ نہیں گزر پائے گی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب ایجپٹ کو اگلے 6 سالوں تک سوئس کینال بند رکھنا پڑا۔ کمال عبد الناصر یہ شکست برداشت نہیں کر پائے اور 1970 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چل بسے، پر اسرائیل سے بدلہ لینا ابھی باقی تھا۔ نصر کے جانے کے بعد ان کے ہی ایک جانشین انور سادات ایجپٹ کے نئے پریزیڈنٹ بن گئے۔ انہوں نے سیریا کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 6 اکتوبر 1973 کو اسرائیل پر دونوں سائڈ سے سرپرائز اٹیک کر دیا۔ یہ یادگار جنگ ہسٹری میں کئی ناموں سے پہچانی جاتی ہے: کپر وار، رمضان وار، اکتوبر وار یا پھر 4th عرب اسرائیل وار۔ ویسے تو اس جنگ میں بھی اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا، لیکن اس وقت امریکہ بیچ میں آ گیا اور پریزیڈنٹ جمی کارٹر کے کہنے پر ایجپٹ اور اسرائیل دونوں نے ہاتھ ملا لیا، جس پر اسرائیل نے سینائی پیننسولا کو خالی کر کے ایجپٹ کو واپس کر دیا۔ پر اس ایگریمنٹ میں یہ بھی طے پایا کہ ایجپٹ اسرائیل کو اسٹیٹ قبول کرے گا۔ بس یہی وہ دن تھا جب مڈل ایسٹ میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا، کیونکہ ایجپٹ وہ پہلی عرب اسٹیٹ تھی جس میں عرب کے دشمن اسرائیل کو قبول کرنے کی غلطی کی۔
تقریباً ساری عرب سٹیٹس نے ایجپٹ کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور ایک اسلامسٹ گروپ نے ایجپشین پریزیڈنٹ انور سادات کو اسرائیل سے ہاتھ ملانے پر قتل کر دیا۔ ایک طرف ایجپٹ میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسی وقت ایران میں شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کے خلاف انقلاب کھڑا ہو گیا۔ ایران کا شاہ امریکہ سے فنڈنگ لے کر ان کے مفاد میں کام کرتا تھا، جس کا تخت الٹ کر ایران کے لوگوں نے یہاں انقلابی حکومت روح اللہ خمینی کی سرپرستی میں قائم کی۔ ایران کا یہ انقلاب مڈل ایسٹ پر بہت سارے اثرات لے کر آیا، کیونکہ یہ حکومت مڈل ایسٹ میں پہلی اسلام پسند حکومت کے طور پر ابھری۔ اس نئی ایرانی حکومت کا شیعہ اسلامی نظریہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتا تھا، جس کے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی ہوں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے دوسری عرب سٹیٹس، خاص طور پر سنی مسلمانوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایران کا یہ ریولوشن ان کی سٹیٹس تک بھی نہ پہنچ جائے۔ ایران کا سب سے بڑا ٹارگٹ سعودی بادشاہی نظام تھا، جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ اسی وجہ سے ایران کے انقلاب کے سب سے بڑے دشمن جہاں امریکہ اور اسرائیل تو تھے ہی، وہاں ساتھ میں سعودی بھی بن بیٹھا۔ ایرانی انقلاب کے ڈر سے سعودی نے عراق میں صدام حسین کو فنڈ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک سنی ملٹری آفیسر تھے۔ صدام حسین کو بھی ایران سے خطرہ تھا، کیونکہ عراقی تیل بصرہ کی پروونس سے نکلتا تھا، جہاں آلریڈی شیعہ پاپولیشن تھی۔ کویت اور سعودی کی بیکنگ کے ہوتے ہوئے صدام حسین نے ایران کے انقلاب کے خلاف عرب نیشنلزم کی آواز اٹھائی اور 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ایران کی خوزستان پروونس پر قبضہ کر لیا، جہاں سے ایران کا 90% آئل نکل رہا تھا۔ اس سے عراق کے آئل ریزروز میں اب مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ جنگ 8 سالوں تک چلتی رہی، 5 لاکھ لوگ مارے گئے اور 10 لاکھ سے بھی زیادہ زخمی ہوئے۔ سعودی اور کویت نے صدام حسین کو فنڈنگ جاری رکھی تاکہ وہ ایران کو لڑائی میں ہی الجھا رکھے، پر سعودی کو ایران سے ایک اور خطرہ بھی تھا۔ ایران، جو کہ آلریڈی بحرین کو اپنا حصہ ماننے لگا تھا، سعودی کو خطرہ تھا کہ اگر یہاں کی شیعہ پاپولیشن نے سنی رولر کا تخت الٹ دیا تو سعودی اور ایران آمنے سامنے آ جائیں گے، جس سے سعودی کا تیل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ سعودی نے مسلسل صدام حسین کو سپورٹ کیا تھا۔ 8 سالوں کے بعد ایران نے صدام حسین سے اپنے خوزستان پروونس کا قبضہ چھڑا لیا، لیکن 1988 میں عراق نے اپنا کویت پر بہت پرانا کلیم کارڈ واپس سے نکال لیا۔ صدام حسین نے کویت کو سیدھا کہا کہ یا تو ایران کے خلاف لڑنے کے لیے جو فنڈنگ دی تھی وہ بھول جاؤ، یا پھر کویت کو عراق میں مرج کر دو۔ جب کویت نے منع کر دیا تو صدام حسین نے پورے کویت پر حملہ کر کے ساری آئل فیلڈز پر قبضہ جما لیا۔ اس سے عراق کے اپنے آئل ریزروز میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اب دنیا کے ٹوٹل آئل ریزروز کا 20% حصہ اکیلے عراق کے پاس تھا۔ کویت سے اتنی ساری فنڈنگ لینے کے باوجود صدام حسین نے الٹا کویت پر ہی قبضہ کر لیا۔ اب یہ چیز سعودی کو بھی کٹکنے لگی، کیونکہ وہ بھی تو کئی سالوں سے عراق کو فنڈنگ کرتا آیا تھا۔ سعودی کو ڈر تھا کہ اب صدام کی آرمی کسی بھی وقت ہمارے آئل فیلڈ پر بھی حملہ کر سکتی ہے، تو پھر اس موقع پر سعودی نے اپنا امریکہ کارڈ نکالا اور ان سے مدد مانگی۔ امریکن آرمی نے مداخلت کی اور کویت سے صدام کی آرمی کو واپس عراق میں دھکیل دیا۔ ساتھ ہی یونائٹڈ اسٹیٹس نے بحرین میں بھی اپنا ہیڈ کوارٹرز بنا لیا، جس سے سعودی کو بحرین میں آنے والے ایرانین ریولوشن کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد 1994 میں جارڈن اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے والی دوسری عرب اسٹیٹ بن گئی۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی پریزنس اور اسرائیل کی سپورٹ نے نئی اسلامک آرگنائزیشنز کو جنم دیا، جیسے کہ القاعدہ، ISIS، حزب اللہ، ہوتیز اور اسلامک جہاد۔ ان کا مقصد دنیا کے تمام مسلمانوں کو امریکہ، اسرائیل اور ان کے سپورٹرز کے خلاف ایک چھتری کے نیچے لے کر آنا تھا۔ لہٰذا ان کو اینٹی امریکن اسٹیٹس کی طرف سے فنڈنگ ملنا شروع ہو گئی، اور اس سب کا ریزلٹ آج ہمیں مڈل ایسٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حماس کا اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز نے غزہ سٹرپ پر خوب گولہ باری کی، اور بچے ہوئے فلسطینی بھی یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں یمن میں موجود ہوتیز نے ریڈ سی سے گزرنے والی وہ شپس جو اسرائیل یا ان کو سپورٹ کرنے والی کنٹریز کی تھی، ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف حزب اللہ اور دوسری آرگنائزیشنز نے سیریا اور لبنان کی سائٹ سے اسرائیل پر حملے جاری رکھے۔ ایران، جو ابھی تک کھل کر اسرائیل کے خلاف سامنے نہیں آیا تھا، 1 اپریل 2024 کو جب اسرائیل نے سیریا میں ایران کی قونصلیٹ پر حملہ کیا اور ان کے ٹاپ جنرل کو مار دیا، اس کے نتیجے میں ایران بھی اب پہلی بار اسرائیل کے خلاف کھل کر آیا ہے
اور درجنوں ڈرونز اور میزائلز اسرائیل پر فائر کر دیے۔ بے شک ایران کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کا یہ اٹیک اسرائیل آسانی سے ناکام بنا دے گا، لیکن یہ اسرائیل کو صرف جواب دینے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ سلسلہ جو پچھلے کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ شاید آگے بھی ایسا ہی چلتا رہے گا۔ عرب کی دنیا میں ہنگامہ خیزی کی اصل وجہ ایکسپرٹس کی نظر میں یہاں بسنے والے مختلف بلیفز کے لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے، اور دوسرا برٹش اور فرینچ نے 100 سال پہلے جو ڈویژنز کی اس میں ریلیجن اور کلچر کو نظر انداز کیا گیا۔ تبھی برٹش کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے سپر پاور ہونے کے دوران ایسے فضول فیصلے کیے جس کی وجہ سے آج دنیا میں صرف کانفلکٹس ہی کانفلکٹس ہے، اور ایسا انہوں نے پاکستان انڈیا پارٹیشن میں بھی کیا تھا کشمیر کے ساتھ، اور سیم انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی کیا ہے۔ اینڈ یس، پاکستان انڈیا پارٹیشن کے دوران کشمیر کا کانفلکٹ جو آج تک چلا آ رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی نالائق برٹشرز تھے۔ لیکن آخر کیسے؟ Well, let's talk about Pakistan-India conflict in our coming videos. Subscribe.